आज सड़कों पर ट्रैफिक पहले से बढ़कर था। मैं बार बार हॉर्न पर हॉर्न बजाए अपने आगे वाली गाड़ियों को रास्ता देने का इशारा दे रही थी। बार बार घड़ी की जानिब देखती जिस पर शाम 7 बजे का वक्त था। उफ खुदाया, आज भी लेट हो गई। तलहा मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, शायद रो भी रहा होगा। मगर मैं भी तो बेबस थी। जल्दी निकलने के चक्कर में भी हमेशा देर हो जाती थी। आज तो दिल भी अजीब उदास और बेचैन सा हो रहा था। मैं जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहती थी। खुदा खुदा करके रास्ता साफ हुआ तो मैं गाड़ी तकरीबन भगाते हुए घर की जाने बढ़ रही थी। मेरा 6 माह का नन्हा सा बेटा यकीनन अब मामा मामा पुकार रहा होगा, क्योंकि दिन के वक्त तो वो इतना तंग नहीं करता था। इसे शानो अच्छे से संभाल लेती थी और इसकी दादी भी घर पर ही होती थी। मगर जैसे ही शाम ढलने लगती वो मामा मामा पुकारने लग जाता था। फिर मेरे अलावा किसी के पास भी ना जाता। इसीलिए मैं जल्दी से घर की जाने बढ़ रही थी। घर के गेट के सामने गाड़ी रोकी तो चौकीदार ने फौरन से दरवाज़ा खोला। आज घर की फिजा में एक नामालूम सी उदासी घुल रही थी। लॉन में लगा झूला बिल्कुल साकित खड़ा था और मेरा दिल अपने बच्चे से लिपट जाने को बेचैन था। मैं जल्दी से घर में दाखिल हुई तो लाउंज में कोई शोर या रोने की आवाज़ नहीं आ रही थी, जो कि एक अनोखी बात थी, क्योंकि मैं जानती थी कि जब भी शाम का अंधेरा फैलता और तलहा को मैं ना मिलती तो वो रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लेता था। मगर आज लाउंज में मुकम्मल हो का आलम था। मैं शानों को पुकारती हुई किचन में गई, मगर वहाँ कोई ना था। कामरान शायद अभी ऑफिस से नहीं लौटे थे। मैं कमरे की जानिब बढ़ गई, मगर जूं ही कमरे का दरवाज़ा खोला तो कमरे में नीम तारीकी थी। मगर बेड पर तलहा बेखबर सो रहा था। उस वक्त वो सोता नहीं था, मगर शायद शानों ने इसे सुला दिया होगा दूध पिलाकर। मैं आहिस्ता से बेड के करीब गई, इसके पास जाकर बैठी, इसके माथे पर बोसा दिया, मगर वो यख ठंडा था। मुझे इसके वजूद में कुछ गैर मामूली पन सा महसूस हुआ। मैंने बेइख्तियार इसका माथा चूमा। कमरे में नीम अंधेरा था, इसलिए मैं इसका चेहरा ठीक से ना देख पाई। मेरा हाथ जब इसके जिस्म को छूते हुए सीने तक गया तो मेरा हाथ बिल्कुल साकित पड़ गया। मैं एकदम से उठी, जल्दी से लाइट जलाकर कमरा रोशन किया, मगर मेरी दुनिया तो मुकम्मल अंधेर हो चुकी थी। मैं लपक कर तलहा के पास गई, इसे पागलों की तरह से झंझोड़ने लगी, मगर इस मोम के गुड्डे में ज़िंदगी की आखिरी बूंद भी ख़त्म हो चुकी थी। मैं बिल्कुल शौक की कैफियत में इसे देखती रही, फिर इसे अपनी गोद में उठाकर लाउंज की तरफ भागने लगी। हलक फाड़ कर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। शानो, मामा जान कहाँ गए सब के सब, बाहर आएं। मैं नन्हे कदमों से तलहा को अपने सीने से लगाए पागलों की तरह इधर उधर भागने लगी। अचानक ही मामा जान कमरे से निकलीं, जो शायद शाम की नमाज पढ़कर फारिग हुई थीं। वो घबराकर मुझसे पूछने लगी, मिनाहिल क्या हो गया है, चिल्ला क्यों रही हो? मैंने कहा, देखें तलहा को कुछ हो गया है, ये बोल क्यों नहीं रहा, जल्दी करें, इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। ये कहकर मैं गेट की तरफ भागने लगी। मेरा दुपट्टा लड़क कर कहीं फर्श पर गिर चुका था और पूरा वजूद किसी जल्जले की जद में था। मामा मेरे पीछे भागीं, कहा कि लाओ मुझे दिखाओ क्या हुआ है इसे। अभी तो बिल्कुल ठीक था। फिर शानो इसे कमरे में ले गई कि इसे सुला दूं। ये रो रहा था। कितनी बार कहा है कि घर देर से मत आया करो, बच्चा रात को तुम्हारे अलावा कहीं नहीं टिकता, मगर तुम तो अपनी ही मनमानी करती फिरती हो। मैं गाड़ी की जानिब तलहा को उठाए भागती जा रही थी और मेरी सास मुझे पीछे से सलावातें सुनाई जा रही थीं। ड्राइवर घर पर मौजूद नहीं था, वो कामरान के साथ होता था। इसीलिए मैंने जल्दी से मामा की गोद में तलहा को पकड़ाकर इन्हें गाड़ी में बिठाया और खुद फ्रंट सीट पर बैठकर कार स्टार्ट कर दी। मामा ने तलहा का सर, जिस्म और बेजान सा वजूद देखा तो अपना सीना पीटने लगीं। हाय मैं मर गई, हाय मेरा चांद सा पोता, हाय मैं तो इसे बिल्कुल सही सलामत शानों के हाथ सुपुर्द करके नमाज पढ़ने चली गई थी। ये क्या कर दिया मेरे बच्चे के साथ। मैं बस अंधाधुंध गाड़ी चलाई जा रही थी। मामा की बातों पर मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। ऐसा नहीं हो सकता था, मेरा बेटा जिंदा था। मुझे जल्द अज जल्द इसे अस्पताल लेकर जाना था। वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है। मैं खुद को एक ही विर्द की तरह ये जुमला रटाने लगी। उस वक्त मेरी जहनी हालत पागल खाने से मफरूर किसी दीवाने की सी हो रही थी, जो तमाम मुंह खोलती हकीकतों को अपने सामने पाकर भी बस दीवाना वर इनसे भागता है। मामा ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर डाला। वो अभी सदमे की कैफियत में थीं और मैं सदमे से बहुत आगे निकल चुकी थी। अस्पताल पहुंचकर मैं नंगे पैर अपने बच्चे को खुद से लपेटे इमरजेंसी की तरफ भाग रही थी। किसी ने स्ट्रेचर आगे किया, किसी ने मुझसे तलहा को लेने की कोशिश की,
مگر میں بس بھاگتی جا رہی تھی۔ مجھے اس ڈاکٹر کی تلاش تھی جو یہ کہہ سکے کہ میرا طلحہ زندہ ہے۔ ماما میرے پیچھے بھاگ بھاگ کر اب ایک سائڈ پر بیٹھی ہانپنے لگیں۔ اچانک ہی میں ایمرجنسی سے باہر ڈاکٹر زبیر سے ٹکرائی، جو کہ ہمارے فیملی ڈاکٹر تھے۔ جب بھی طلحہ کو ذرا سی بھی کھانسی بخار ہو جاتا تو ہم انہی کے پاس لاتے اور وہ فوراً سے اسے ٹھیک بھی کر دیتے تھے۔ مجھے آج بھی کسی ایسے ہی معجزے کی ضرورت تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا بچہ ڈاکٹر زبیر کو تھما دیا۔ وہ میری ایسی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ بولے کہ مناہل، آپ روم میں میرے ساتھ آئیں، کیا ہوا ہے طلحہ کو؟ مگر جیسے ہی انہوں نے طلحہ کو پکڑا اور اس کی دھڑکن والی جگہ پر آلہ رکھا تو بالکل چپ سے ہو گئے۔ میں امید سے انہیں دیکھ رہی تھی، مگر وہ مجھے خدا ترس نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے، آئی ایم سوری مناہل، طلحہ از نو مور۔ یہ الفاظ تھے یا گویا سیسا جو میرے کانوں میں انڈیلا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے اور چلانے لگی۔ اتنے میں نرسز بھی آ گئیں۔ وہ بچے کو ساتھ لے گئیں اور ڈاکٹر زبیر مجھے وہیں بیٹھ کر تسلی دینے لگے۔ پوچھنے لگے کہ طلحہ کو اچانک سے کیا ہوا تھا۔ بظاہر تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، مگر اچانک ایسا ہوا کیا کہ وہ جان سے ہی چلا گیا، اور میں اپنے سر کے بال نوچے بین ڈال رہی تھی۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ میں اپنے بچے کو صحیح سلامت صبح ماما اور شانوں کے حوالے کر کے گئی تھی۔ تب تو وہ میری جانب دیکھ کر کلکاریاں مار رہا تھا۔ پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ میری کوکھ اجڑ گئی۔ ماما بھی خود کو سنبھالتی ڈاکٹر کے پاس آئیں۔ کہا کہ ڈاکٹر صاحب، شام تک تو طلحہ بالکل ٹھیک تھا، میری گود میں کھیل رہا تھا، پھر اچانک وہ رونے لگا۔ شانوں نے دودھ بنا کر دیا تو میری گود میں ہی سو گیا۔ پھر وہ اسے کمرے میں لٹائی کیونکہ مجھے نماز پڑھنی تھی اور اسے مارکیٹ تک جانا تھا۔ ماما ٹوٹے کپ کپاتے لفظوں سے ڈاکٹر کو صورتحال سے آگاہ کر رہی تھیں۔ اتنے میں کامران شانوں کے ہمراہ ہانپتے ہوئے آئے۔ کہا کہ مناہل، طلحہ کہاں ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ رو کیوں رہی ہے؟ کیا ہوا ہے طلحہ کو؟ بتائیں نا مجھے۔ ڈاکٹر نے وہی افسوسناک خبر کامران کو سنائی تو وہ بالکل سکتے میں آ گئے اور شانوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں کسی جنگلی بلی کی طرح شانوں پر جھپٹی۔ ارد گرد کا لحاظ کیے بغیر میں نے تھپڑوں سے اس کا منہ سرخ کر دیا۔ کہا کہ کیا کیا ہے تم نے میرے بیٹے کے ساتھ؟ ہاں بولو، جواب دو۔ یہ خیال رکھا ہے تم نے میرے بچے کا؟ اس بات کی تنخواہ دیتی تھی میں تمہیں؟ میں اپنا سارا دکھ، صدمہ، غصہ اس پر نکال رہی تھی اور وہ پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کامران تو دیوار کے ساتھ لگے اس خبر کو اور صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ماما بھی شانوں پر جھپٹیں، کہنے لگی، کمینی ٹائم، یہ کیا کیا تم نے میرے طلحہ کے ساتھ؟ میں نے تو سوتا بچہ تیرے حوالے کیا تھا، پھر یہ مر کیسے گیا؟ کم بخت، میں تیری جان لے لوں گی۔ ایک دم سے ہی ہاسپٹل کا ماحول مچھلی منڈی بن چکا تھا۔ ڈاکٹر زبیر افسوس سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ہمیں بامشکل خاموش کروایا۔ کہا کہ بچے کی اٹاپسی ہوگی، رپورٹس دیکھ کر ہی موت کی اصل وجہ سامنے آئے گی۔ میں ابھی اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اور پلیز آپ ایک دوسرے کو الزام بعد میں دیجیے گا۔ فی الحال آپ سب ویٹ کریں اور صبر سے کام لیں۔ یہ کہہ کر وہ تو چلے گئے، کیونکہ وہ تو روز ہی ایسی صورتحال سے گزرتے تھے اور بس اس سے زیادہ ہمدردی نہیں دکھا سکتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں نڈھال سی ایک دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اب میرا صدمہ ایک ملال میں ڈھل چکا تھا اور میں شوق اور بے یقینی سے حقیقت کی فیز میں داخل ہو چکی تھی، اور ایک نہ ختم ہونے والی اذیت، تکلیف میرے وجود میں سرایت کرنے لگی۔ کامران اندر چلے گئے تھے۔ وہ طلحہ کو نہ دیکھتے تو انہیں یقین نہ آنا تھا، اور پھر ہر چیز سلو موشن میں چلنے لگی۔ نرسز طلحہ کو ایک کمبل میں لپیٹے کامران کو پکڑانے لگیں۔ کامران دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ ماما اپنا سینہ پیٹنے لگیں۔ شانو بالکل گم سی ہمارے ساتھ ساتھ چلنے لگی، اور میں بے جان وجود کے ساتھ ان کی ہمراہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دل یوں تھا جیسے ابھی پھٹ جائے گا۔ غم اتنا شدید تھا کہ آنسو بھی اس کو نکالنے میں ناکام ہو چکے تھے۔ جب اس ننھے وجود کو کفن میں لپیٹا گیا تو یوں لگا جیسے پوری دنیا پر دھند کی سفید چادر چڑھ گئی ہو۔ پھر اس ننھے بچے کو منو مٹی تلے دبا دیا گیا، اور یوں لگا جیسے آسمان اور زمین آپس میں ٹکرا گئے ہوں اور دنیا مکمل تباہ ہو چکی ہو، کیونکہ میرے لیے آج کا دن قیامت ہی تھا۔ ہم سب جب اپنے اپنے حصے کا غم مٹا چکے تو اگلا فیز حقیقت کو تسلیم کرنے کا تھا۔ ہم چاروں ایک کمرے میں بیٹھے تھے۔ شانو کمرے کے ایک نکر میں کسی چوزے کی طرح پھڑ پھڑا رہی تھی، اور اٹاپسی رپورٹ ابھی موصول نہیں ہوئی تھی۔ اس میں مزید 2 دن لگنے تھے۔ ہم تب تک ایک دوسرے کو الزام ٹھہرانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔
ماما بیڈ پر بیٹھی تسبیح کے دانے گرائے جا رہی تھیں اور روتے ہوئے اپنے بیٹے کی قسمت کو کوس رہی تھیں۔ ہائے کامران، میرے بچے، تو لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ اتنی منتوں مرادوں کے بعد میرا پوتا مجھے ملا تھا اور تیری بیوی اسے سنبھال بھی نہ سکی، نوکرانیوں کے حوالے کر دیا۔ ہائے ظالم عورت، تو نے کیا کر ڈالا؟ ہمیں تو جیتے جی مار ڈالا تو نے۔ ارے تجھے پتہ ہی ہے اب مجھ بوڑھی ہڈیوں میں کہاں اتنی جان ہے کہ تیرا بچہ گود میں لیے پھرتی رہوں۔ ہر وقت تیری میم صاحبہ اپنی دفتر کی زینت بخشتی رہتی ہیں۔ ارے کیا ضرورت تھی نوکری کرنے کی؟ عورتیں تو گھروں میں اپنے شوہروں اور ساس سسر کی خدمت گزاری کرتی ہیں، بچے سنبھالتی ہیں، اور تو چل پڑی بغل میں بیگ لٹکا کے نوکری کرنے۔ ارے کس چیز کی کمی آنے دی ہے تجھے کامران نے، جو تو اتنی ہلکان ہوئے جا رہی ہے؟ اب پڑ گئی تیرے کلیجے میں ٹھنڈ، اب آ گیا تجھے سکون میرے بیٹے کی زندگی خراب کر کے۔ ہائے میرا بیٹا کیسے جھیلے گا یہ دکھ؟ اور پھر سے اپنا سینہ پیٹتی میرے بچے کی موت کا ملبہ آرام سے مجھ پر گرائے جا رہی تھیں، اور میں جو پہلے ہی صدمے اور دکھ سے نڈھال تھی، ان کی اس بات نے تو مجھے جیتے جی مار ڈالا۔ تو کیا اپنے بچے کی قاتل میں تھی؟ میں خالی خالی نگاہوں سے کامران کی طرف دیکھنے لگی، جو اپنے بال دونوں ہاتھوں سے نوچ رہے تھے۔ ان کے چہرے سے یوں لگتا تھا جیسے وہ اپنی ماں کی باتوں سے 100% متفق تھے۔ میری حالت تو ایسی ہو گئی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں ایک دم سے اٹھی، ماما کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی، ان کو دونوں کندھوں سے پکڑا، کہا دیکھیں میری طرف، میری آنکھوں میں جھانک کر دیکھیں۔ کیا آپ ایک ماں کی تکلیف کو نہیں سمجھ سکتی؟ کیا آپ نے ایک بچہ جنم نہیں دیا تھا؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ ایک ماں اپنے بچے کی تکلیف پر کیسے کراتی ہے؟ اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں مجرم ہوں، میں نے مارا ہے اپنے بیٹے کو؟ آپ ایسا کہہ بھی کیسے سکتی ہیں؟ میں نے ان کا کندھا زور سے جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ گنگ سی میری طرف دیکھ رہی تھیں، کہنے لگیں تو اور نہیں تو کیا، تم ہی اصل قصوروار ہو۔ نہ تم اپنی نوکری والی ضد پوری کرتی، نہ آج میرا پوتا پرائے ہاتھوں میں مرتا۔ ارے کم بخت، اتنے چھوٹے بچے کو گھر میں چھوڑ کر کون ماں باہر نکلتی ہے؟ کیا میرے بیٹے نے تجھے کوئی کمی آنے دی ہے کبھی؟ تو ہی اصل قاتل ہے، میں تجھے اپنے پوتے کا خون کبھی نہیں بخشوں گی۔ یہ سن کر تو میں لاوے کی طرح پھٹ پڑی، میں کامران کی طرف بڑھی، ان کے قدموں میں گر گئی، ان کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ وہ سرخ آنکھیں مجھ پر گاڑے مجھے تکنے لگے۔ میں نے کہا کامران، کیا آپ کو بھی یہی درست لگتا ہے جو ماما کہہ رہی ہیں؟ کیا میں نے مارا ہے اپنے بچے کو؟ آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ جواب دیں۔ میں پاگلوں کی طرح ان کے کندھے جھنجھوڑ کر ان سے پوچھ رہی تھی، اور وہ زخمی نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظروں میں ان سارے جوابوں کی تصدیق تھی جن کا سوال میں ان سے پوچھ رہی تھی۔ ایک تو میرا بیٹا مر گیا تھا، اوپر سے انہوں نے اس کی موت کا ذمہ دار مجھے ٹھہرا دیا تھا۔ میرا جی چاہا میں دیوار کے اندر ٹکر مار کر اپنے بیٹے کے ساتھ ہی مر جاؤں۔ میں ایک دم کسی شیرنی کی طرح سے دھاڑی اور کہا کہ میں اپنا بچہ آپ کی ماں کے سپرد کر کے گئی تھی، تب وہ بالکل صحیح سلامت تھا، میری گود میں کلکاریاں مار رہا تھا، مگر جب میں آئی تو وہ مر چکا تھا۔ اس سب میں قصوروار کیسے ہو سکتی ہوں؟ قصوروار یہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے بچے کو نہ جانے کیا کر ڈالا۔ ایک بار رپورٹ میرے سامنے آ جائے، پھر میں سب کی خبر اچھے سے لوں گی۔ میں نے شانو اور اماں کی طرف انگلی اٹھا کر کہا۔ ماما میری بات سن کر ایک دم بیڈ سے اٹھیں، کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی مجھ بوڑھی جان پر الزام لگاتے ہوئے؟ ارے یہ سننے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی؟ کامران تو کچھ بولتا کیوں نہیں؟ تیری بیوی مجھے قاتلہ کہہ رہی ہے اور تو چپ کر کے بیٹھا ہے۔ اب ہم دونوں ایک دوسرے پر چلا رہے تھے۔ ایک دم سے کامران اٹھے اور زور سے میرے گال پر تھپڑ رسید کر دیا۔ میں لڑکھڑاتی ہوئی زمین پر جا گری، میری آنکھوں کے سامنے ہر چیز گول گول گھوم رہی تھی۔ صدمہ اور دکھ اتنا شدید تھا کہ میں سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ کامران بولے کہ شرم آنی چاہیے تمہیں میری ماما پر شک کرتے ہوئے، ایک بچے کو سنبھالنا اس کی ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور تم نے وہ ذمہ داری پوری نہیں کی اور الزام دوسروں پر لگا رہی ہو۔ میں نے شادی کے بعد تمہیں کبھی منع نہیں کیا جاب کرنے کے لیے، یہ تمہارا شوق تھا، اس لیے میں نے تمہاری خواہش پر خاموشی اختیار کر لی، لیکن بچے کی پیدائش کے بعد میں نے تمہیں بہت بار منع کیا کہ تم گھر میں بیٹھو اسے پالو، کوئی ضرورت نہیں ہے باہر جاب کرنے کی، مگر تم کسی کی سنتی ہی کہاں ہو۔ تم نے اپنی خواہش کے پیچھے میری خوشیاں چھین لیں، میرا بچہ مجھ سے چھین لیا، اور اب میری بوڑھی ماں پر الزام لگا رہی ہو۔ کامران کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور آواز بلند تھی۔
میں بالکل بے جان وجود کی طرح فرش پر گری پڑی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان سب کو آگ لگا دوں۔ کیا ان کی تکلیف مجھ سے بڑھ کر تھی؟ کیا وہ ایک ماں سے بڑھ کر اپنے بچے کو پیار کرتے تھے؟ کیا میں اپنے بیٹے کی دشمن تھی؟ میرے ذہن میں بہت سارے سوال تھے جن کے جواب کہیں نہیں تھے۔ میں ایک دم سے اٹھی اور کامران کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ ایک بچے کو پالنے کی ذمہ داری صرف ماں پر نہیں ہوتی بلکہ ایک باپ پر بھی ہوتی ہے۔ تم لوگ میری نوکری کو بنیاد بنا کر مجھ پر اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتے ہو؟ کیا جو عورتیں نوکری کرتی ہیں اور اپنے بچے گھروں میں چھوڑ جاتی ہیں، ان سب کے بچے مر جاتے ہیں اور اس میں قصوروار صرف عورتیں ہی ہوتی ہیں؟ مجھے افسوس ہو رہا ہے تم لوگوں کی سوچ پر۔ کیا ایک عورت صرف گھر کی چار دیواری میں بچے پالنے کے لیے ہی ہوتی ہے؟ اس کی اپنی کوئی خواہشات نہیں ہوتی، اپنے کوئی خواب نہیں ہوتے؟ کیا وہ خود مختار زندگی گزارنے کا حق نہیں رکھتی؟ میں نے تمہیں شادی سے پہلے صاف صاف کہا تھا کہ میں ایک کیریئر وومن ہوں، اور کیریئر وومن گھر میں نہیں بیٹھ سکتی۔ اگر ایک گھریلو عورت چاہیے تھی تو کوئی ان پڑھ جاہل عورت سے شادی کرتے، مجھ سے کیوں کی؟ میں نے ساری عمر دن رات محنت کی، اتنی مشکل سے اسٹڈی صرف اس لیے تو نہیں کی تھی کہ اپنی ڈگریوں کو لاکر میں جھونک کر گھر میں بیٹھ جاؤں گی اور تمہارے بچے پالوں گی، تمہاری ماں کی خدمت کروں گی، اپنی ضرورتوں کے لیے تمہارے آگے ہاتھ پھیلاؤں گی اور پھر تمہارے طنز سنوں گی۔ میں خوددار عورت ہوں، مجھے یہ بالکل بھی گوارا نہیں کہ میں اپنی چھوٹی چھوٹی خواہش کے لیے کسی مرد کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، چاہے وہ میرا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ میں مانتی ہوں کہ گھر چلانا اور بیوی بچوں کی کفالت ایک مرد کے ذمہ ہوتی ہے، پر یہ عورت کی چوائس ہوتی ہے کہ وہ جاب کرے یا نہ کرے۔ مگر کیا میں نے کوئی گناہ کر دیا ہے جو میں اپنی خواہش اور اپنے خواب خود پورے نہ کر سکوں؟ اور اگر میرا جاب کرنا تمہیں اتنا ہی کھٹکتا تھا تو تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ تمہیں اچھی طرح سے علم تھا کہ میں خود مختار عورت ہوں، جس نے اپنی زندگی اپنی محنت کے بل بوتے پر تعمیر کی ہے، نہ کہ کسی کی جیب خرچ پر۔ شادی سے پہلے تمہارے پاس چوائس تھی، تم مہرین سے بھی شادی کر سکتے تھے، وہ ایک گھریلو عورت تھی اور کم پڑھی لکھی تھی، مگر تمہیں اور تمہاری ماما کو ایک پڑھی لکھی عورت چاہیے تھی تاکہ فیملی میں تم لوگوں کی شان بن سکے۔ اور رہی بات بچے کی، تو اس دنیا میں سب سے زیادہ پیار اسے میں نے دیا ہے، کیونکہ میں اس کی ماں ہوں۔ آفس ٹائمنگ سے ہٹ کر میں ہر وقت اس کے ساتھ ہوتی تھی، کبھی کبھی تو میں اسے اپنے ساتھ آفس بھی لے کر جاتی رہی ہوں تاکہ ماما پر کوئی بوجھ نہ پڑے، مگر ہر روز اسے ساتھ لے جانا میرے بس میں نہیں تھا، اور مجھے تو ان پر بھروسہ تھا۔ میں نے اپنے بچے کو صرف ایک میڈ کے حوالے نہیں کیا تھا بلکہ اس کی دادی کے حوالے کر کے جاتی تھی، اس لیے نہیں کہ دادی اس کے ڈائپر چینج کریں یا اسے دودھ بنا کر دیں، وہ سب کچھ میڈ کر لیتی تھی، مگر کم از کم وہ نگرانی میں تو رکھ سکتی تھیں میرے بچے کو۔ لیکن مجھے افسوس ہے میں نے اپنے بچے کے لیے ان پر بھروسہ کر کے غلطی کی ہے، اور خبردار جو مجھ پر کسی نے الزام لگانے کی یا مجھے کمزور سمجھنے کی غلطی بھی کی۔ میں مناہل سکندر ہوں، مجھے اپنے حق کے لیے لڑنا اچھے سے آتا ہے، میں کسی کی غلط بات یا غلط الزام قطع برداشت نہیں کروں گی۔ میں نے آخر میں انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ میرا دکھ صرف اپنے بچے کو کھونا ہی نہیں تھا بلکہ اپنا غلط سمجھے جانا تھا۔ کیسے دوگلے لوگ تھے یہ، جو میرا غم مجھ سے بانٹنے کی بجائے اور بڑھا رہے تھے۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی، زور سے دروازہ بند کر لیا۔ مجھے صرف اب پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ میرا بچہ کیوں مرا ہے۔ وہ ایک بالکل نارمل بچہ تھا، اسے کبھی کوئی بھی مسئلہ نہیں آیا تھا، پھر ایک دم سے ایسا کیا ہو گیا؟ کیونکہ ماما کا کہنا تھا کہ انہوں نے اسے خود اپنی گود میں سلا کر شانوں کے حوالے کیا تھا، تو کیا شانوں نے کچھ ایسا کر دیا تھا؟ میں شانوں پر تب تک کوئی الزام نہیں لگا سکتی تھی جب تک رپورٹ کا پتہ نہ چلتا، اسی لیے خاموشی سے انتظار کرنے لگی۔ میں 2 دن بغیر کھائے پیے کمرے میں اپنے بچے کو روتی رہی۔ کامران کبھی کبھی دروازہ بجانے آتے، مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتے، لیکن میں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی۔ کم از کم ایک شوہر کو تو اپنی بیوی کو سمجھنا چاہیے تھا، اس مشکل اور تکلیف دہ وقت میں اس کی ہمت بندھانا چاہیے تھی۔ میں مانتی تھی کہ کامران بھی اپنے بچے سے ویسا ہی پیار کرتے تھے جیسا میں، مجھے ان کی محبت پر کبھی کوئی شک نہیں تھا، مگر دکھ تو مجھے ان کی سوچ پر تھا جو وہ میرے بارے میں رکھتے تھے۔ پولیس بار بار ہمارے گھر کے اور ہسپتال کے چکر لگا رہی تھی، مگر جب تک رپورٹس ہاتھ میں نہ آتیں کوئی کسی پر الزام نہیں لگا سکتا تھا۔ ٹھیک 2 دن کے بعد میں ہسپتال چلی گئی، دھڑکتے دل سے رپورٹس کھول کر دیکھیں۔ کامران بھی میرے ساتھ تھے۔
شانوں کو ہم نے گھر میں ہی رکھا تھا، وہ ہماری زیر نگرانی تھی کیونکہ زیادہ شک اس پر ہی کیا جا رہا تھا۔ رپورٹس دیکھ کر جو انکشاف ہم پر ہوا، اس نے تو ہمارے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ میں اور کامران ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ میں تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی، میرا غم مزید بڑھ گیا۔ کامران بھی میری ہی طرح بے یقین تھے۔ ڈاکٹرز نے جو وضاحت ہمیں دی وہ صاف صاف قاتل کا اشارہ ہمیں دے رہا تھا۔ تو میرا بچہ قتل ہوا تھا، نہ کہ قدرتی موت مرا تھا۔ میرا غم کئی گنا بڑھ چکا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا میں اس قاتل کا منہ نوچ لوں یا اسے تڑپا تڑپا کر ماروں جس نے میرے بچے کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا تھا۔ ہم لوگ پولیس کے ہمراہ گھر میں داخل ہوئے کیونکہ اب تو کسی قسم کا بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں بچی تھی۔ اس یقین نے ہمیں اپنی ہی نظروں میں شرمسار کر دیا تھا۔ تو یہ انجام ہوتا ہے کسی پر حد سے زیادہ بھروسہ کرنے کا۔ کاش یہ جاننے سے پہلے میری جان ہی نکل جاتی۔ پولیس ہمارے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو ماما جان اور شانو ایک دم سے گھبرا گئیں کیونکہ قاتل ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی تھا۔ مگر پولیس کے پکڑنے سے پہلے میں اس سے حساب لینا چاہتی تھی۔ میں جنگلی بلی کی طرح اس پر جھپٹی اور اسے گردن سے پکڑ کر اچھی طرح جھنجھوڑنے لگی۔ میں نے کہا، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے بچے کے ساتھ یہ کرنے کی؟ یہ صلہ دیا ہے تم نے میرے اعتماد اور بھروسے کا۔ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ جس طرح سے تم نے میرے بچے کو مارا ہے اسی طرح تڑپا تڑپا کر تمہیں ماروں گی۔ میری انگلیاں زور سے اس کی گردن کو سرخ کر چکی تھیں۔ وہ اکھڑے اکھڑے سانس لینے لگی۔ میں نے ذرا لحاظ یا مروت نہیں دکھائی۔ کامران مجھے پیچھے سے پکڑ کر سنبھالنے لگے اور ایک لیڈیز پولیس کانسٹیبل نے مجرم کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنا دی۔ اس کی چیخو پکار فضا میں گونجنے لگی۔ وہ چلانے لگی، کہنے لگی کہ مجھے چھوڑ دو، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ مگر پولیس اسے لے جا چکی تھی اور ہم سب سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گئے کیونکہ اس دنیا میں قابل اعتبار کوئی بھی نہیں ہوتا سگے ماں باپ کے، اور جن پر ہم سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں وہی ہماری پیٹھ پیچھے چھرا گھونپ دیتے ہیں۔ کاش کہ میں نے اس پر اس حد تک بھروسہ نہ کیا ہوتا۔ کاش میں نے اس کی چھان بین کروا کر اسے اپنے گھر میں رکھا ہوتا۔ مگر آخر میں صرف پچھتاوے اور کاش کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ کامران نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا اور ہم دونوں دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ ماما بیڈ پر بیٹھی ہماری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ بھی جاننا چاہتی تھی کہ ان کے پوتے کی موت کیسے ہوئی۔ جو بات ڈاکٹرز نے ہمیں بتائی اور جو رپورٹس میں لکھی تھی وہ نہایت حیرت انگیز تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ بچے کی موت زور زور سے جھٹکے دینے پر ہوئی ہے۔ اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر زور زور سے جھٹکے مارے گئے تھے جس کی وجہ سے اس کا برین ڈیٹیچ ہو گیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق یہ ہیڈ شیک کہلاتا ہے جس میں بچے کو اتنی زور سے جھٹکا مارا جاتا ہے کہ اس کا برین اس کی جگہ پر نہیں رہتا اور بچہ فوراً مر جاتا ہے، کیونکہ بظاہر اس کے جسم پر کوئی خروش یا کسی قسم کا کوئی نشان نہیں تھا جو اس کی موت کا پتہ دے سکتا۔ شانو طلحہ کے بار بار رونے سے اتنا زچ ہو چکی تھی کہ اس نے اس ننھے بچے کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ ایک ان ٹرینڈ میڈ تھی جو ہم نے گاؤں سے منگوائی تھی اور اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یوں بچہ مر بھی سکتا ہے۔ اس کی جہالت اور نااہلی نے میرے بچے کی جان لے لی تھی، اور شاید سب سے زیادہ غلطی میری تھی کہ میں نے اس پر اپنے بچے کے معاملے میں بھروسہ کر لیا تھا۔ میری ٹف روٹین کی وجہ سے میری ساس نے اسے اپنے آبائی گاؤں سے منگوایا تھا۔ ہمارے ہاں جو کھانا بنانے اور صفائی کرنے والی آیا تھی وہ بھی اسی گاؤں سے تھی اور کافی عرصے سے ہمارے ساتھ تھی۔ جب بچے کی کیئر کا مسئلہ آیا تو اس آیا نے ہی ہمیں کہا کہ میری ایک بھانجی ہے شانو، وہ بچے بہت اچھے سے سنبھال لیتی ہے، بھروسے والی بھی ہے، کیونکہ شہر سے کوئی بھی میڈ رکھتے تو اس پر اعتبار نہ تھا، اسی لیے سب کے مشترکہ فیصلے سے اسے ہائر کر لیا گیا۔ کچھ ماہ تو وہ ٹھیک سے اس کا خیال رکھتی رہی، مگر شام کو جب وہ بہت رونے لگتا اور میرے علاوہ کسی کے پاس بھی نہ ٹکتا تو اس نے غصے سے اسے زور سے جھٹکے مارے اور وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا اور میری دنیا اجڑ گئی۔ مگر اب سوائے افسوس اور پچھتاوے کے کچھ بھی ہاتھ نہ رہا۔ ہم سب لوگ خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کیونکہ اب الزام کوئی بھی نہیں لگا رہا تھا، کیونکہ اس کو گھر پر رکھنے کا فیصلہ ہم سب کا مشترکہ تھا۔ میں آخر میں اپنی پیاری بہنوں سے کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ بھی کیریئر وومن ہیں تو اپنے بچے کے لیے کسی پروفیشنل میڈ کو ہی رکھیں اور خود بھی کڑی نگرانی رکھیں، ورنہ میری طرح سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور سسرال والوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ ورکنگ وومن اور اپنی بہوؤں کو بھی سپورٹ کریں۔